अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सैयद बासित अली और मेरे साथ एक शख्सियत मौजूद हैं जिनका नाम है सैयद शकील शाह साहब। ये एक मैं अगर इनकी बातें सुनकर और जहाँ तक मुझे इनके बारे में पता चलेगा तो मैं कहूँगा पूरी दुनिया की एक रेयर पर्सनैलिटी हैं, नायाब आप कह सकते हैं इनको। कैंसर आपको पता है कि ऐसी बीमारी है पाकिस्तान में जो कभी डॉक्टर भी फेल हो जाते हैं मरीज़ को बचाने में, लेकिन माशाल्लाह से शाह साहब कैंसर के किसी भी स्टेज का मरीज़ हो उसका इलाज करते हैं, हेपेटाइटिस का मरीज़ हो उसका भी इलाज और बिल्कुल ठीक हो जाता है। और दुनिया की कोई भी बीमारी हो वो शाह साहब बिल्कुल जो है उसका इलाज करके मरीज़ को बिल्कुल ठीक कर देते हैं। पहले नहीं करता, अल्लाह करता है। पहले तो शाह साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी एक बात याद रखिएगा कि मैं किसी को ठीक करने की कुव्वत नहीं रखता, मैं ख़ुद एक कमज़ोर सा इंसान हूँ। ठीक करने वाली ज़ात ऊपर बैठी है, वो अल्लाह की ज़ात है, शफ़ा अल्लाह ने देनी है। हम सिर्फ कोशिश करते हैं, उस हर बीमारी के एक सबब होता है, हम उसका सबब ढूंढ कर सबब दूर करते हैं। जो वो नुकसान कर चुकी है होती है उस नुकसान को हम रिपेयर करने की कोशिश करते हैं और अल्लाह ताला की तरफ से ये शफ़ा उतरती है, तब वो मुमकिन होता है। बेशक ये आपने बड़ी बात की कि अल्लाह की तरफ से सब कुछ होता है, लेकिन अल्लाह भी किसी किसी के हाथ में शिफा, अपने नेक बंदों के हाथ में शिफा डालता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कैंसर की, फिर आगे दूसरी बीमारियों की बात करेंगे। शाह साहब मुझे ये बताएं कितने पेशेंट्स जो हैं माशाल्लाह बिल्कुल, मैंने तो सुना है चौथे स्टेज के पेशेंट भी आपके हाथों से बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, कितनी सदाकत है इस बात में? जी असल में मेरे हाथों का इसमें तल्लक नहीं है, मैं पहले भी अर्ज़ किया, ये तो अल्लाह का करम है ख़ास। तो सबसे पहले तो ये है कि मैं तो ना डॉक्टर था ना हकीम था, मैं तो कंप्यूटर साइंस फील्ड में हूँ। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में आईटी का एडिशनल डायरेक्टर हूँ और आईटी का ही विजिटिंग प्रोफेसर हूँ। तो मेरा तो मेडिकल से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन मेरी बीवी को ब्लड कैंसर हुआ था आज से कोई 14 साल पहले। तो जब ब्लड कैंसर हुआ तो डायग्नोज़ हुआ तो वो उस वक्त तक पहुंच चुकी थी चौथी स्टेज पर। और चौथी स्टेज पर पहुंचने की वजह से जब हम उसको हॉस्पिटल्स में लेकर गए, इस्लामाबाद पिंडी के सारे अस्पतालों ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी कि इसको तो इलाज है केमो, और अगर केमोथेरेपी लगाई गई तो ये बर्दाश्त करने की क़ुव्वत इनमें अब नहीं है, तो ये उसी दिन ही मर जाएगी। तो केमो चूँकि लग नहीं सकती, लिहाजा आप घर रख के खिदमत कर लें, ये 10-12 दिन ज़्यादा से ज़्यादा जी सकेगी। तो मैंने सिर्फ ये कि अल्लाह का करम हुआ कि उससे मायूस होने की बजाय मैंने अल्लाह का दामन मजबूती से पकड़े रखा, और अल्लाह का दामन जो पकड़ लेता है अल्लाह उसको कभी मायूस नहीं करता। और वो ही मेरी बेगम सिर्फ 1 महीने में अल्लाह ने शफा उतार दी, वो बिल्कुल ठीक हो गई, क्योंकि अल्लाह ताला ने एक बाबा जी को मेरी तरफ भेज दिया जिन्होंने मुझे धमासा बूटी के बारे में रहनुमाई कर दी। और वही बाबा जी बाद में मेरे मरीज़ों को ख्वाब में मिले और उनको ख्वाब में आकर भी उन्होंने धमासा बूटी के पौधे दिखाए और बताया कि ये धमासा इस्तेमाल करें, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। वो भी दोनों ऐसे मरीज़ थे जिनको डॉक्टरों ने निकाल दिया था कि अब तुम्हारा कोई इलाज नहीं है, ये पूरी बॉडी में बीमारी फैल गई है और आखिरी स्टेज पे चले गए। तो उससे अंदाज़ा होता है कि वो बाबा जी की अल्लाह ने कोई ड्यूटी लगा रखी है कि जो वो लाचार मरीज़ों को ही जाके गाइड करते हैं। बेशक। तो वही बाबा जी मुझे फैसल मस्जिद के पास मेरी गाड़ी के पास खड़े हुए मिले थे। मैंने उन्हें अपनी गाड़ी में लिफ्ट दी और उन्होंने मुझे फिर रहनुमाई दी कि उसको केमो लगाई गई तो वो वाकई मर जाएगी, लेकिन अगर उसको धमासा बूटी इस्तेमाल कराओगे तो वो ठीक हो जाएगी। तो वो अल्लाह के फजल से सिर्फ 1 महीने में ठीक हो गई, और 14 साल पहले की बात है, और आज तक मेरी बीवी बखैर वाफियत है, अल्लाह के फजल से है। सुभान अल्लाह। नाज़रीन मैं ये बताता चलूँ कि जैसे शाह साहब ने पहले भी बताया कि ये एक आईटी के जो हैं वो डायरेक्टर हैं इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में, और पहले जो हैं प्रोफेसर हैं आईटी के इस्लामिक यूनिवर्सिटी में। लेकिन ये अल्लाह की तरफ से ये धमासा बूटी जो है, ये मैं इस वीडियो जो अपनी वीडियो पूरी दुनिया के लिए पैगाम दे रहा हूँ कि शायद ये तो अल्लाह को कह रहे हैं कि अल्लाह की तरफ से सब है, लेकिन पाकिस्तानियों के लिए और मेरे ख्याल से पूरी दुनिया के लिए, इंडिया जिसमें कोई भी आप मुल्क ले लें, उन सब के लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि कैंसर जिसका इलाज बड़े बड़े गोरे अंग्रेज़ वो फेल हो जाते हैं, लेकिन अल्लाह की मदद से डॉक्टर साहब के, शाह साहब के हाथों में जो ये शिफा अल्लाह ने रखी जिसके थ्रू वो लोगों का इलाज करते हैं। शाह साहब ये धमासा बूटी से, जिसमें आपने बहुत ज़्यादा रिसर्च भी की, इससे आपने अभी तक कितने मरीज़ ठीक कर लिए?
جی اصل میں یہ ہوتا ہے کہ جب یہ میری بیگم کو اللہ نے شفا دے دی، ناقابل یقین طور پر معجزہ ہو گیا، تو پھر میں نے چونکہ آئی ٹی فیلڈ میں خود ہوں، تو میں نے پھر گوگل پر اس کی ریسرچ شروع کی. پوری یونیورسٹی میں مختلف یونیورسٹیز کے جو ریسرچر تھے انہوں نے اس پر پیپر لکھے ہوئے تھے، وہ سارے میں نے ڈھونڈے، اس پر ریسرچ کی. پرانے اطباء حضرات کی کتابیں میں نے ڈھونڈی، ان پہ ریسرچ کی. تو میرے اوپر پھر اللہ تعالیٰ نے علم کے باب کھول دیے، اور میں خود بھی حیران ہو گیا کہ یہ ایک ہی بوٹی جو ہے یہ ہر طرح کے کینسر کا علاج ہے، ہر سٹیج کے ہیپاٹائٹس کا علاج ہے، ہر طرح کے یہ جو ہے جسمانی اور ذہنی عوارض ان کے میں بھی علاج میں معاون ہے. تو اس کے بعد پھر میں نے باقاعدہ اس کا لوگوں کو علاج کرنا شروع کیا، اور اب تک سینکڑوں مریضوں کو اللہ نے شفا دی ہے. سب لوگوں کا میرے ساتھ رابطہ نہیں رہتا، کیونکہ میں تو کلینک پر نہیں بلاتا کسی کو، میں تو واٹس ایپ پر ہی ڈیٹا لیتا ہوں اور واٹس ایپ پر ان کو علاج بھیج دیتا ہوں. علاج بھیجنا. اور بڑی بات اس میں یہ ہے کہ یہ اس چیز کا معاوضہ نہیں لیتے، صرف اللہ کی رضا کے لیے ٹھیک کرتے ہیں. اور اسی لیے ہماری ویڈیوز بھی آپ دیکھتے ہیں، ہم اسی طرح اتھینٹک کام کرتے ہیں کہ اس طرح ماشاءاللہ. کہ میں ان سے اب یہ سوال کروں گا، شاید سے مجھے یہ بتائیں کہ ایک پھیپھڑوں کا کینسر ہے 4 سٹیج کا، ایک معدے کا کینسر ہے وہ بھی 4 سٹیج کا، جگر کا کینسر ہے 4 سٹیج کا، یہ سب ٹھیک ہو جاتے ہیں ماشاءاللہ سے؟ جی ہر مرض کا، چاہے وہ کینسر جسم کے کسی بھی حصے میں ہو، اس کا پیچھے ایک ہی چیز ہوتی ہے کہ مریض کا اصل میں پی ایچ لیول بہت ڈاؤن چلا جاتا ہے. پی ایچ لیول اگر آپ الکالائن رکھ لیں باڈی کو، الکالائن کا مطلب ہے کہ آپ کا تیزابی جسم نہ ہو، تو نہ ہیپاٹائٹس ایکٹیو ہو سکتا ہے، نہ کینسر آگے بڑھ سکتا ہے، پھیل ہی نہیں سکتا جب تک کہ پی ایچ لیول آپ کا 7 سے نیچے نہ آ جائے. 7 سے نیچے پی ایچ آ جائے گا تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کا جسم تیزابی ہو گیا ہے، ایسیڈک ہو گیا ہے. 7 سے اوپر چلا جائے گا تو اب آپ کا الکالائن باڈی ہو گئی ہے. اب جو بیماری بڑھ رہی تھی اب وہ الٹا کم ہونی شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو میں صرف ان کو وہ غذائیں بند کروا دیتا ہوں، وہ تمام سورسز بند کرواتا ہوں، جس میں لیپ ٹاپ باڈی سے گود میں رکھ کے چلانا بھی شامل ہے، موبائل فون کا بہت زیادہ باڈی سے ٹچ رہنا اور اس کا بہت زیادہ کانوں کے ساتھ لگا کے سننا، یہ بھی نیک کینسر، برین ٹیومر کا سبب ہے. تو اسی طرح بچے جو موبائل پہ کھیلتے ہیں، گیمیں مائیں دے دیتی ہیں موبائل پہ کھیلو بھائی، اور وہ گود میں رکھ کر موبائل پہ کھیلتے ہیں، ان کو بھی بلڈ کینسر، ہڈیوں کے کینسر اس وجہ سے ہو رہے ہیں. تو اسی طرح کریانے کی چیزیں، بیکری کی چیزیں بہت زیادہ جو لوگ استعمال کرتے ہیں، بچے بھی بڑے بھی، ان کو بھی کینسر میں جانے کا امکان بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. میں یہ سارے راستے ان کے بند کروا دیتا ہوں، ان کی ساری بادی غذائیں بند کرواتا ہوں. مریض کے لیے سارے گوشت اور دالیں جو تیزابی اثرات رکھتی ہیں وہ سارے بند کروا دیتا ہوں. تو آٹومیٹیکلی ان کی باڈی الکالائن ہونے آ جاتی ہے، ان کا پی ایچ لیول ہائی ہونا شروع ہو جاتا ہے. ان کو آب زمزم پینے کا کہتا ہوں، فروٹ جوسز پینے کا کہتا ہوں، تو اس سے بھی وہ مزید ہائی سپیڈ سے پی ایچ لیول اوپر آتا ہے. اور جتنی جلد 7 سے اوپر آ جاتا ہے اتنی جلد ہی بیماری، چاہے ہیپاٹائٹس ہو، کینسر ہو، چاہے وہ کورونا ہو، یہ سب کچھ بھاگ جاتا ہے. اچھا، ایک بڑی بات، پوری دنیا میں اس ٹائم آپ کو پتہ ہے کہ کورونا سے کتنے لوگوں کی جو ہے وہ ڈیتھس ہوئی ہیں، اور پوری دنیا میں دیکھ لیں، چائنا سے یہ سٹارٹ ہوا کام اور پوری دنیا میں پھر پاکستان میں کتنی ڈیتھس ہو گئی. اور ماشاءاللہ شکیل شاہ صاحب جو ہیں وہ کورونا کا بھی علاج کر لیتے ہیں. کیا کورونا کا علاج آپ اسی بوٹی سے کرتے ہیں یا اس کا الگ علاج ہے؟ نہیں جی، اس کا الگ علاج ہے. اس میں یہ کرتے ہیں کہ کورونا ہوتا کن کو ہے؟ جن کی امیونٹی ڈاؤن ہو جائے. لگتا یہ سب کو ہے، کوئی دنیا میں ایسا بندہ نہیں ہے چاہے وہ گھر میں بند ہو کے بیٹھ جائے اس کو بھی کورونا لگے گا. لیکن کورونا لگے گا سب کو، گرائے گا اس کو جس کی امیونٹی کم ہو جائے گی. امیونٹی یعنی کہ قوت مدافعت. جی، قوت مدافعت بڑھا لیں. نیچرل وے سے وٹامن سی لینا شروع کر دیں، جس میں سارے ہی سٹرک والے فروٹ شامل ہیں. وہ فروٹ سارے جن میں سیب ہے، آپ کا یہ لیمو ہے، باقی چیزیں ہیں، ان میں وٹامن سی بہت ہوتا ہے. تو یہ مکس فروٹ جوسز میں آپ یہ لیمن مکس کر کے پلانا شروع کر دیں، اس سے اس کی امیونٹی بڑھ جاتی ہے. اس کے بعد اگر پھیپھڑے ڈیمیج ہو چکے ہوں تو پھیپھڑوں کا علاج الگ سے کیا جاتا ہے، جس کے لیے کچھ صفوف وغیرہ میں ان کو بتاتا ہوں کہ یہ صفوف استعمال کریں. ٹھیک ہے.
تو بھاپ ساتھ دی جاتی ہے, بھاپ لازم ہے, لونگ والے 5-6 لونگ ڈال کے پانی میں اس کی بھاپ دیں, لونگ ہوں یا سفیدے کے پتے ہوں, تو وہ بھاپ جو ہے یہ اس کو کرونا کو مارنے کے لیے کافی ہے. مار وہ دے گی, ریپیئر کرنے کے لیے آپ کو پھر وٹامن سی کی اور باقی چیزوں کی ضرورت رہے گی. ٹھیک ہے, مطلب پورا ایک ریسرچ والا کام ہے یہ. تو ماشاءاللہ سے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں, میں نے خود ریسرچ اپنی آنکھوں سے یہ ان کی چیک کیے, کتنے مریض جو 4th سٹیج میں تھے جن کا کوئی ڈاکٹر علاج نہیں کر پایا, ان کی بعد میں ان کے علاج کے بعد جو دماسا بوٹی پہ ان کی ریسرچ ہے پوری, وہ جیسے بھی یہ کرتے ہیں ان کا اپنا طریقہ ہے, اس کے بعد ان کی رپورٹ ساری اس لیپ ٹاپ میں کہ پوری دنیا سے لوگ 4th سٹیج سے واپس آ کے بالکل نارمل ہوئے ہیں. اور میں بتاؤں کہ ان کے جو اسٹوڈنٹ ہیں, انڈیا میں ایک اسٹوڈنٹ ہیں, ان کو ان کے صدر نے, وہ کیا قصہ ہے سر آپ بتائیں. جی وہ ایک وہاں کی ایک طبیبہ ہے, اس نے مجھے نہیں بتایا تھا کہ میں طبیبہ ہوں, لیکن اس نے تو ایز پیشنٹ مجھے اپنی رپورٹس بھیجی تھی کہ مجھے پی کارڈ کا مسئلہ ہے, یہ بچے دانی میں رسولیاں ہوتی ہیں یا پانی کی تھیلیاں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو خواتین کو اکثر یہ مسئلہ آتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس نے تو اس کا علاج کے لیے مجھ سے رابطہ کیا تھا. تو میں نے ان کو عام مریضہ سمجھ کر ہی ویسے ہی ان کو وہ گائیڈ کر دیا, پرہیز بتا دیا, دھماسا بوٹی کا استعمال بتا دیا. تو اللہ کا فضل ہوا, وہ اللہ نے اس کو صحت عطا فرما دی. بعد میں اس کے والد صاحب کو کینسر ہو گیا, پھر اس نے اپنے والد صاحب کے کینسر کی رپورٹس بھی مجھے بھیجی, میں نے ان کو بھی ان کا علاج بتایا, اللہ نے ان پہ بھی کرم کیا. اس کے بعد پھر اس خاتون نے مجھے ایک فوٹو بھیجی کسی فنکشن کی, جی, جس میں ایک وائٹ وہ شرٹ پہنی ہوئی ہے ڈاکٹروں والی, اور اسٹیتھوسکوپ بھی گلے میں ڈالی ہوئی ہے. تو وہ خاتون جو ہے وہ ایک ایوارڈ کو ریسیو کر رہی ہے کسی سے فریم کیا ہوا. تو مجھے نہیں سمجھ آئی کہ یہ کیا چیز ہے. میں نے ان سے پھر واٹس ایپ پر ہی میسج کر کے پوچھا کہ یہ کیا فنکشن ہے. تو اس خاتون نے تب بتایا جی کہ یہ ہمارا انڈیا کے صدر صاحب ہیں اور ساتھ ہی ہمارے صوبے کے وزیر اعلیٰ صاحب ہیں, وہ دونوں مل کر ایک فنکشن میں مجھے آیوش میڈیکل آفیسر کی سند دے رہے ہیں. کیا بات ہے. تو پھر مجھے سمجھ آئی کہ وہ یہ تو طبیبہ بھی ہیں خود بھی, ماشاءاللہ. ماشاءاللہ میں اس بات پہ غور یہ کر رہا ہوں کہ ان کی اسٹوڈنٹ کو انڈیا کی وہ ہے, انڈیا میں ایوارڈ, وہ بھی وہاں کا صدر دے رہا ہے. تو ہمارے جو شاہ صاحب ہیں ان کے لیے میں تو کہتا ہوں آپ ٹیسٹ کریں, آپ پوری دنیا میں جو ہمیں اس ٹائم دیکھ رہا ہے, چاہے وہ کسی بھی ملک میں بیٹھا ہے, وہ ان سے کانٹیکٹ بھی کر سکتا ہے. کانٹیکٹ کر کے پہلے آپ دیکھیں کہ علاج, اور جب آپ کے ٹھیک ہو جائیں گے پھر دعائیں دینا. اور پھر میں تو کہوں گا کہ اگر ٹھیک ہوتے ہیں, یہ تو نایاب چیز ہے. اگر آپ نایاب ہیں اس ملک میں, اگر واقعی ایسا, جیسے کہ میں نے تو ریسرچ دیکھی ہے نا, لوگ بھی دیکھتے ہیں, پھر آپ کو اس گورنمنٹ کی طرف سے بھی جو ہے وہ نیشنل ایوارڈ دیا جائے کہ ہمارے ملک میں بھی ایسے لوگ ہیں. سائنٹسٹ جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں, یہی تو ہیں کینسر کے سائنٹسٹ, ہیپاٹائٹس کے سائنٹسٹ, وہ ماشاءاللہ سے شاہ صاحب ہیں. شاہ صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ. نیکسٹ ویڈیو میں ہم آتے ہیں, وہ نیکسٹ میں آتے ہیں. ایک میسج ہے جی, میں تھوڑا سا گزارش کرنا چاہوں گا یہاں پہ کہ مجھے کسی ایوارڈ کی ضرورت نہیں ہے. صرف یہ مجھے ضرورت ہے کہ اس وقت میں چاہتا ہوں کہ ایک بہت بڑا ہاسپٹل پاکستان میں قائم کیا جائے. اس کے لیے میں تھوڑی سی زمین بھی خرید چکا ہوں, کوئی 1 ایکڑ, اور 2-3 ایکڑ اور خریدنے ہیں. پھر اس پہ اوپر ایک 3-4 ایکڑ پر ایک بہت بڑا ہاسپٹل بنانا ہے, جو ہربل ہاسپٹل ہوگا مکمل طور پر. اس میں بلڈ ٹرانسمیشن اور ٹرانسفیوژن کے بھی اور سارے وہ انتظامات ہوں گے, بلڈ بینکس ہوں گے, وہاں ایڈمیشن ہوگا, جنرل وارڈ ہوں گے, کینسر وارڈ ہوں گے, ہیپاٹائٹس وارڈ ہوں گے. تو اس کے لیے بہت زیادہ ریسورسز کی ضرورت ہے, اور عوام کی دعاؤں کی بھی ضرورت ہے, حکومت کی سرپرستی کی ضرورت ہے. تو میری درخواست ہے کہ احباب اختیار جو ہیں وہ اس سلسلے میں میری مدد کریں. صاحب اس کے لیے یہ کرتے ہیں کہ میرا جو چینل ہے, کیونکہ اس پہ لاکھوں لوگ سپورٹ کرتے ہیں, وہ آپ کے اس کام میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا. جی انشاءاللہ. وہ یہ ہوگا کہ جب بھی آپ اس کی بنیاد رکھیں گے نا, جس ٹائم آپ اس اپنے ہاسپٹل کی یا اپنے ٹرسٹ کی جو بھی اس کی بنیاد, میرا چینل آپ کے اس ورک میں آپ کا پورا ساتھ دے گا. اور جتنے بھی آپ میں نے جب بھی کسی کی آواز بناؤں, پوری دنیا سے انہوں نے بڑے بڑی سپورٹ کی, اور بڑے لوگوں کی زندگیاں میرے چینل سے, شاہ صاحب یہ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں, چینج ہوئی ہیں. تو بالکل اس نیک کام کے لیے ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور جب آپ کہیں گے, یہ پہلے تو ہمارے جو علاج کا میسج تھا وہ چلا گیا, اس کے بعد ہم اور بھی ویڈیوز آتی رہیں گی جس میں ان کے ہاسپٹل کا ذکر ہوگا, دوسرا ہوگا. فی الحال آپ جتنے لوگ ہیں
جن کو کینسر ہے, ہیپاٹائٹس ہے, اور وہ ایسے سٹیجز میں جہاں پر ان کو لگ رہا ہے کہ یار ڈاکٹروں کے بس کی بات بھی نہیں ہے, وہ شاہ صاحب کے اس نمبر پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. یہ نمبر ہے, اس پر رابطہ کریں. اور سر آپ کے رابطے کا ٹائم کیا ہوگا؟ شام 5 سے 9 میرا مریضوں کے لیے ٹائم ہوتا ہے. سیٹرڈے سنڈے فل ڈے مریضوں کے لیے ہوتا ہے, صبح 9 سے رات 9 تک. شام 5 سے 9 تک جو ہے مریضوں کا ٹائم ہے. اسی ٹائم پہ کیونکہ سر یہ جب کالز کرتے ہیں نا تو بہت زیادہ کالز آتی ہیں, تو اس لیے کیونکہ یہ آئی ٹی یونیورسٹی میں بھی ہیں, وہاں پر ڈائریکٹر بھی ہیں, انہوں نے جاب بھی اپنی کرنی ہوتی ہے, وہاں پر بھی لیکچرز دیتے ہیں, تو اس ٹائم آپ نے ان کو تنگ نہیں کرنا. 5 سے 9 بجے آپ ان کو, اور سیٹرڈے اور سنڈے ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر واقعی میں آپ ان کو فنڈ کرنا چاہیں, وہ بھی آپ اسی نمبر پہ ان سے رابطہ کر کے ان کو فنڈ بھی کر سکتے ہیں. فی الحال مجھے اور شاہ صاحب کو اجازت دیں. فی امان اللہ. تھینک یو شاہ صاحب. بہت شکریہ جی, جزاک اللہ خیر. وہاں سے